अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 90 स्टार्ट करेंगे। ज़ेवरात से सिर्फ पैसा मिल सकता है, उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैं वैसे भी ज़ेवर नहीं पहनती, सालों से लॉकर में पड़ा है। सोच रही थी वो भी। सालार ने उसको बात मुकम्मल करने नहीं दी। बेहद सख्ती से कहा, तुम इस ज़ेवर को कुछ नहीं करोगी, वो बच्चों के लिए रखा रहने दो। मैं कुछ नहीं लूँगा अब तुमसे। वो खामोश हो गई। सालार ने मग रख दिया और उसकी तरफ मुड़कर जैसे बेबसी से कहा, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? कुछ कहे बिना उसके बाजू पर माथा टिकाए उसने हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लपेट लिया। वो पहला मौका था जब सालार को एहसास हुआ कि जूं जूं उसके ऑपरेशन की तारीख करीब आ रही थी, वो उससे ज़्यादा हवास बख्ता हो रही थी। तुम मेरे साथ मत जाओ अमामा, यहीं रहो बच्चों के साथ, सालार ने एक बार फिर उससे कहा। बच्चे अभी छोटे हैं, उनको अकेला छोड़कर तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? वो परेशान हो जाएंगे। नहीं होंगे, मैंने उन्हें समझा दिया है। वो टस से मस न हुई। वहाँ फुरकान होगा मेरे साथ, पापा होंगे, तुम्हें यहीं रहना चाहिए बच्चों के पास। सालार ने दोबारा इसरार किया। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। वो खफा हुई। हमेशा। सालार ने उसका सर चूमा। हमेशा? इस बैग में मैंने सब चीज़ें रख दी हैं। सालार ने यकदम बात बदली। साथ ले जाने के लिए? अमामा ने समझे बगैर उसी तरह उसके साथ लगे लगे कहा, नहीं, अपनी सारी चीज़ें, चाबियाँ, पेपर्स, बैंक के पेपर्स, हर वो डॉक्यूमेंट जो बच्चों से मुतल्लिक है। अकाउंट में जो पैसे हैं, चेक बुक साइन कर दिया है और अपनी एक वसीयत भी। सर्जरी में खुदा न ख्वास्ता कोई कंप्लीशन हो जाए तो हिफाजती तदबीर। सालार, उसने जैसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया उसे। तुम्हारे नाम एक ख़त भी है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके गले में आंसुओं का फंदा लगा। चलो फिर तुम्हें वैसे ही सुनाऊं जो लिखा है, वो अब उससे पूछ रहा था। नहीं, उसने फिर टोक दिया। तुम किताब पढ़ना नहीं चाहती, ख़त नहीं पढ़ना चाहती, मुझे सुनना नहीं चाहती, फिर तुम क्या चाहती हो? वो इससे पूछ रहा था। मैंने किताब पढ़ ली है, उसने बिलाखिर इतराफ़ कर लिया। वो चौंका नहीं था। मैं जानता हूँ, कोई अपनी औलाद के लिए ऐसा तारुफ छोड़ के जाता है। उसने जैसे शिकायत की। सच ना लिखता? वो पूछ रहा था। जिस बात को अल्लाह ने माफ़ कर दिया उसे भूल जाना चाहिए। पता नहीं माफ़ किया भी है या नहीं, ये तो अल्लाह जानता है। अल्लाह ने पर्दा तो डाल दिया है ना। मैं नहीं चाहती मेरी औलाद ये पढ़े कि उनके बाप ने ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ की हैं जो उनकी नज़रों में तुम्हारा एहतराम ख़त्म कर दें। वो उससे कह रही थी, झूठ बोलता और लिखता कि मैं पारसा पैदा हुआ था और फरिश्तों जैसी ज़िंदगी गुजारी। नहीं, बस इंसानों जैसी गुजारी। वो बेइख्तियार हंसा। शैतान लग रहा हूँ क्या उस किताब में? मैं इस किताब को एडिट करूँगी, वो बोली। यानी मुझे मोमिन बना दोगी? वो ज़िंदगी में ना बना सकी तो किताब में क्या बनाओगी? वो कहे बिना ना रह सका। वो फिर हंसा। ये बात भी ठीक है। क्या नाम रखोगी फिर मेरी ऑटोबायोग्राफी का? आब हयात, उसने बेइख्तियार कहा। उसका रंग उड़ा और फिर मुस्कुराया। वो तो कोई पी कर नहीं आता, उसने कहा।
تلاش تو کر سکتا ہے نا، امامہ نے کہا۔ لا حاصل ہے۔ وہ تو پھر زندگی بھی ہے۔ وہ لاجواب ہو کر چپ ہو گیا۔ تم نے زندگی تاش کا کھیل سمجھ کر جی ہے، اور اس کتاب کو بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ زندگی 52 پتوں کا کھیل نہیں۔ ان 250 صفحات میں اعترافات ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے۔ میں چاہتی ہوں تم اسے آب حیات سمجھ کر لکھو، تاکہ اسے پڑھ کر تمہاری اولاد ہی نہیں بلکہ کوئی بھی پڑھے تو تمہارے جیسا بننا چاہے۔ وہ اس سے کہتی رہی، میرے پاس اب شاید مہلت نہیں اتنی۔ سالار نے مدھم آواز میں کہا، تم مانگو۔ جو چیز اللہ میرے مانگنے پر نہیں دیتا تمہارے مانگنے پر دیتا ہے۔ سالار نے اسے عجیب لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے سالار کا ہاتھ تھاما۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ عجیب رنجیدگی سے مسکرایا۔ ابھی تو بہت کچھ ہے جو ہمیں ساتھ کرنا ہے۔ ساتھ حج کرنا ہے، تمہارے لیے ایک گھر بنانا ہے۔ امامہ نے سر جھکا لیا۔ وہ بھی اندھیرے میں صرف جگنو چاہتی تھی، اندھیرا نہیں۔ آپریشن ٹیبل پر لیٹے اینستھیزیا لینے کے بعد بے ہوشی میں جانے سے پہلے سالار ان سب کے بارے میں سوچتا رہا جن سے وہ پیار کرتا تھا۔ امامہ جو آپریشن تھیٹر سے باہر بیٹھی تھی، سکندر عثمان جو اس عمر میں بھی اس کے منع کرنے کے باوجود اس کو اپنی نظروں کے سامنے سرجری کے لیے بھیج رہے تھے، اس کی ماں جو اس کے بچوں کو سنبھالے پاکستان میں بیٹھی تھی، اور اس کی اولاد جبرائیل، حمین، عنایہ، رئیسہ، اس کی نظروں کے سامنے باری باری ایک ایک کا چہرہ آ رہا تھا۔ چہرے، آوازیں، سوچ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہوئیں اور پھر غائب ہوتی چلی گئیں۔ 4 گھنٹے کا آپریشن 8 گھنٹے تک چلا گیا تھا۔ سکندر، فرقان اور سالار کے دونوں بڑے بھائی وہاں اس کو تسلیاں دے رہے تھے، اور وہ گمسم صرف دعائیں کرتی رہی تھی۔ 8 گھنٹے میں وہ اپنی فیملی کے اصرار کے باوجود کچھ کھا ہی نہ سکی۔ وہ پچھلی ساری رات بھی جاگتی رہی تھی۔ اس 8 گھنٹوں میں پتہ نہیں اس نے کتنی دعائیں کیں، وظیفے کیے، اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا، اس نے گنتی نہیں کی تھی۔ آپریشن کا بڑھتا ہوا دورانیہ اس کی تکلیف، اذیت اور خوف کو بڑھا رہا تھا۔ 8 گھنٹے بعد بالآخر اسے آپریشن کامیاب ہونے کی اطلاع تو مل گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کا ایک ٹیومر تو ختم کر دیا تھا، لیکن دوسرا ختم نہ کر سکے۔ اسے سرجری کے ذریعے ریموو کرنا انتہائی خطرناک تھا۔ وہ بے حد نازک جگہ پر تھا۔ 8 گھنٹے بعد جب امامہ اور سکندر عثمان نے اسے دیکھا تھا، وہ ابھی ہوش میں نہیں تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد ہی ڈاکٹرز آپریشن کی صحیح طرح کامیابی منا سکتے تھے۔ جب وہ ہوش میں آنے کے بعد بات چیت شروع کرتا، اپنی فیملی کو پہچانتا، اپنے ذہن کے متاثر نہ ہونے کا ثبوت دیتا۔ امامہ ایک دریا پار کر آئی تھی، اب آگے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ امامہ بہت دیر تک اسے نہ دیکھ سکی۔ تاروں اور ٹیوبز میں جگڑا ہوا وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس پر نظر نہ جما سکی۔ وہ وہاں سے باہر آ گئی۔ وہ لوگ اب ہسپتال میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہسپتال سے واپس اپنے کرائے کے اپارٹمنٹ میں آنا پڑا۔ سکندر عثمان اس کے ساتھ تھے۔ سالار کے دونوں بھائی اور فرقان اسپتال کے قریب اپنے کچھ دوستوں کے پاس رہ رہے تھے۔ سکندر عثمان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ وہاں عجیب سناٹا تھا، یا شاید وحشت تھی۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی، سونا چاہتی تھی پر سو نہ سکی۔
اس کے اسمارٹ فون پر جبرائیل اسکائپ پر آن لائن نظر آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اسے کال کرنے لگی۔ بابا کیسے ہیں؟ اس نے سلام دعا کے بعد پہلا سوال کیا۔ وہ ٹھیک ہیں۔ آپریشن ٹھیک ہو گیا؟ ڈاکٹرز اب ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کو بتانے لگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دے رہا تھا۔ جبرائیل، تم تلاوت کرو کسی ایسی سورہ کی کہ مجھے نیند آ جائے۔ وہ اولاد کے سامنے اتنی بے بس اور کمزور ہو کر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن ہو گئی تھی۔ جبرائیل نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اور اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ اس کو سورہ رحمان سناؤں؟ آپ کو سورہ رحمان سناؤں؟ ہاں۔ اوکے، میں وضو کر کے آتا ہوں، آپ بستر پر لیٹ جائیں۔ وہ پچھلے 2 دن میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ ممی، آپ سو گئیں؟ اس نے جبرائیل کی آواز پر ہڑبڑا کے آنکھیں کھولیں۔ نہیں، امامہ نے کہا۔ میں شروع کروں؟ جبرائیل نے کہا۔ ہاں۔ سر پر ٹوپی رکھے، ہاتھ سینے پر باندھے، وہ اپنی خوبصورت آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ اسے سالار سکندر یاد آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اس سے یہی سورہ سنتی تھی اور جبرائیل کو یہ بات بھی یاد تھی۔ 10 سال کا جبرائیل اس سورہ کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی ماں کو مسحور اور دم بخود کر رہا تھا۔ اس کا جیسے دل پگھل رہا تھا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ پڑھتا رہا اور اس کا دل بھر آیا۔ بے شک اللہ کی نعمتیں بے شمار تھیں، وہ شکر ادا نہیں کر سکتی تھی، اور سب سے بڑی نعمت وہ اولاد تھی جس کی آواز میں اللہ کا وہ اعلان اس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ ممی، جبرائیل نے تلاوت ختم کرنے کے بعد بے حد مدھم آواز میں اسے پکارا۔ اسے یوں لگا جیسے تلاوت سنتے ہوئے وہ سو گئی ہے۔ وہ سوئی نہیں تھی، لیکن سکون میں تھی، جیسے کسی نے اس کے سر اور کندھوں کا بوجھ اتار کر اسے ہلکا کر دیا ہو۔ جبرائیل، تم عالم بننا، تمہاری آواز میں بہت تاثیر ہے، اس نے جبرائیل سے کہا۔ ممی، مجھے نیورو سرجن بننا ہے۔ امامہ نے آنکھیں کھولیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میری خواہش ہے کہ تم عالم بنو، امامہ نے اس پر زور دے کر کہا۔ وہ جانتی تھی وہ نیورو سرجن کیوں بننا چاہتا ہے۔ حمین زیادہ اچھا عالم بن سکتا ہے، میں نہیں، وہ الجھا، جھجکا۔ تم زیادہ لائق اور قابل ہو بیٹا۔ سوچوں گا، آپ سو جائیں، اس نے ماں سے بحث نہیں کی، بات بدل دی۔ وہ 10 سال کا تھا جب اس کے باپ کی موت ہوئی، اور اس موت نے اس کی پوری فیملی کو ہلا کر رکھ دیا۔ باپ کی موت اچانک ہوئی تھی اور وہ اس سے سنبھل نہ سکا۔ اگلے کئی سال وہ تعلیم میں دلچسپی لینے، زندگی میں کچھ کرنے اور بڑا نام بنانے کے خاتمے کا سال تھا، اور یہی وہ سال تھا جب اس نے اپنے باپ کے ایک اچھے جاننے والے اور اس کے ہمسائے میں رہنے والے خاندان میں بہت زیادہ آنا جانا شروع کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے دنیا کے ہر مذہب میں دلچسپی لینا شروع کی۔ گرینڈ حیات ہوٹل کا ہال روم اس وقت اسپیلنگ بی کے 92ویں مقابلے کے 2 فائنلسٹ سمیت دیگر شرکاء کے والدین، بہن بھائیوں اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجود لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہونے کے باوجود اس وقت پن ڈراپ سائلنس کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دونوں فائنلسٹس کے درمیان راؤنڈ 14 کھیلا جا رہا تھا۔ 13 سالہ نینسی اپنا لفظ اسپیل کرنے کے لیے اس وقت اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ امریکہ کے مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقامی مقابلے جیت کر
آنے والے 15 سال سے کم عمر کے بچے اس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ سیسیفرس، نینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کا لفظ سنا اور پروناؤنسر سے لفظ دہرانے کو کہا۔ اس نے دہرایا۔ وہ چیمپئن شپ ورڈز میں سے ایک تھا، لیکن فوری طور پر اسے یہ یاد نہ آ سکا۔ 9 سالہ دوسرا فائنلسٹ اپنی کرسی پر بیٹھا۔ نینسی کا ریگولر ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ اس نے لفظ اسپیل کرنا شروع کیا۔ SASS پہلے 4 لیٹرز بتانے کے بعد وہ ایک لمحہ کو رکی۔ زیر لب اس نے باقی لیٹرز دہرائے اور پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ AFR۔ وہ ایک بار پھر رکی۔ دوسرے فائنلسٹ نے بیٹھے بیٹھے زیر لب آخری 2 لیٹرز کو دہرایا۔ US۔ اور نینسی نے بھی بالکل اس وقت یہی 2 لیٹرز بولے اور پھر بے یقینی سے اس گھنٹی کو بجتے سنا جو اسپیلنگ کے غلط ہونے پر بجتی تھی۔ حیرت صرف اس کے چہرے پر نہیں تھی، اس دوسرے فائنلسٹ کے چہرے پر بھی تھی۔ پروناؤنسر اب درست اسپیلنگ دہرا رہا تھا۔ تقریباً فک ہوتی رنگت کے ساتھ نینسی نے مقابلے کے شرکاء کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع کیا۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ رنر اپ کو کھڑے ہو کر داد دی جا رہی تھی۔ 9 سالہ فائنلسٹ بھی اس کے لیے کھڑا ہو کر تالیاں بجا رہا تھا۔ ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی نشست سنبھال چکے تھے اور دوسرا فائنلسٹ مائک کے سامنے آ چکا تھا۔ نینسی نے کسی مہم امید کے تحت اسے دیکھنا شروع کیا۔ اگر وہ اپنے لفظ کو مس اسپیل کرتا تھا تو وہ دوبارہ فائنل راؤنڈ میں آ جاتی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔